अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आशूरा पे। आशूरा इस्लामी कैलेंडर में मुहर्रम के महीने का 10वां दिन है। खुशी और नजात के साथ साथ गम और रंज का वक्त है। सुन्नी और शिया दोनों रवायत से ये दिन बहुत अहम दिन है। सुन्नी रवायत से हम इस दिन रोजा रखते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि इस दिन हजरत मूसा और बनी इसराइल फिरौन के जालिम हुक्मरानी से बचाए गए थे, जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया गया है। जबकि शिया रवायत में ये एक सोग और अफसोस का दिन है जिसमें वो करबला के सानहे और कत्लेआम पर याद मनाते हैं और इस पर मातम करते हैं जब पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते हजरत हुसैन को इनके अहले खाना और इनके अहलकारों के साथ बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था, क्योंकि हुसैन ने इस वक्त के खलीफा यजीद के साथ बैत करने से इनकार किया था। यजीद एक जालिम हुक्मरान के तौर पर सामने आया था। आए आज बात करते हैं शहादत इमाम हुसैन के बारे में। सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा 5 शबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन और शबीर रखा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अब्बू अब्दुल्ला और सब्त रसूलल्लाह है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी आपके बड़े भाई इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया गया। आपको अपने इन दोनों नवासों से बेइंतहा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने गुलदस्ते कहते थे। हदीस मुबारका में इरशाद हुआ, जिसने इन दोनों हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत की, इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत की, इसने मुझसे अदावत की। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत के साथ ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत की खबर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ज़मीन तिफ में शहीद किए जाएंगे, और ये इस मक्तल की खाक है जहां वो शहीद किए जाएंगे। तिफ कूफा के करीब एक मकाम का नाम है जिसे करबला कहते हैं। इस तरह सबको मालूम हो गया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुशहद करबला है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े होते गए। जज्बा जानसारी में रोज अफजूं इजाफा होता गया। ये शहादत का कमाल है। ऐसा ऐलान हुआ कि अपने पराए सब जान गए, मकाम से आगाह हो गए, हक का तालिब मौला की रजा के आगे सरे तस्लीम खम किए हुए है। कभी वहशत परेशानी से इसके करीब नहीं आई, कभी इस मुसीबत से खुलासी की दुआ नहीं करता, इंतजार की सातें शौक से गुजारता है। यजीद बहुत तंदखू, फासिक, फाजर, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब, गुस्ताख और बेदीन था। इसने तख्त पर बैठते ही इस्तराफ के ममालिक में अपनी बैत के लिए मकतूब रवाना किए। मदीना मुनव्वरा का आमिल जब बैत के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसके फसक और जालिम की जुल्म की बिना पर बैत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया और बैत से इनकार कर दिया, और इसी शब ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीना से मक्का मुंतकिल होना पड़ा। ये वाक़या 4 शबान 60 हिजरी का है। मदीना तैयबा से हिजरत करना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहायत ही गम और अंधा का बायस था। यजीद की बैत सिर्फ अहले शाम ने, जहां वो तख्त नशीन था, की। अहले कूफा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने यहाँ आने के लिए दरख्वास्तें भेज रहे थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने साफ इनकार कर दिया। यजीद की तख्त नशीनी के बाद अहले अराब की तमाम जमातों ने मुतफक होकर अपनी नियाज़मंदी, अकीदत और इखलास का इजहार करते हुए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर अपने जानो माल कुर्बान करने की तमन्ना की, और तमाम फिरकों की तरफ से तकरीबन 150 के करीब दरख्वास्तें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत अक़दस में पेश की गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब तक अगमाज बरतते। आखिरकार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा के हालात जानने के लिए रवाना किया।
کیا اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے دونوں عمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر جب حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا، کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے، مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا، اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالمارتہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا دیا اور کوفہ کے امائیدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدیوں اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئی۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید یوسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ توئے نامی ایک عورت نے اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں فرود کش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر بن ابن اشد کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصالحت کے بہانے عبداللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ زن اور دروازے کے دونوں پہلوؤں میں چھپے ہوئے تھے۔ یوں ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بن ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ اکرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام علی مقام نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت موالی الخدام کل 72 نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالیہ میں تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر خدا کی قسم
ہم سرزمین میں کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے مسلم بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا، جبکہ کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں ہر بن زید ریاحی 1000 مسلم افواج کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستہ ہر کے سامنے تشریف لے آئے اور فرمایا: اے لوگوں، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں۔ آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضروری تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا پر نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو جواب دیا: میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر اور بن سعد کو جو وہاں کا گورنر تھا کی سپہ سالاری میں روانہ کر دیا۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی جن میں بیویاں، بچے، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سب سے تاب و ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئی، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ ہی یہ لوگ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اسی لیے جب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنیوں کی ایذائے سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال، ایک قطرہ آب میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، یہ اس سے بڑھ کر 22,000 کا لشکر، مگر عزم اور ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ ہجرت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالا زر کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر حملہ وار ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پیکر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے یک
بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا. تیر کے زخموں نے تن کو زخموں سے چور کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کے خیمے میں لے آئے. ان کا سر گود میں لیا. فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہے ہیں. یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی. اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے. امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستر پشت پر رکھی، حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے. رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا. ایک بار پھر تمام حجت کیا مگر بے سود. ایک مقابل آیا، امام نے طے خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا. زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی. نعشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا. ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے. گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے. تن ناز پر تیروں کے نشان پڑ رہے تھے. نورانی جسم لہو لہان ہو گیا. ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسائے گاہ تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا. نورانی پھر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو کر زمین پر جا گرے. ہولی ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا. روایت ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا. شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق اور فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم اور ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں سعادت اور قبولیت حاصل ہوگی. اگر واقعی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم المقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گی. انٹل نیکسٹ ٹائم، سائنارا.